गुरदासपुर उठा करके वो इंडिया को दे दिया, इसको तुम संभालो। चुप के ये सब कार्रवाइयाँ हो गई। बहुत चीखें मुसलमान की, गुरदासपुर तो पाकिस्तान के हिस्से में आया था, किससे मनवाए। और आपको ये बताऊं कि कश्मीर का रास्ता इंडिया से जो जाता है सिर्फ गुरदासपुर के रास्ते से जाता है, और पूरे इंडिया में कहीं से भी कश्मीर का रास्ता नहीं। अगर उस वक्त सही मानों में मुसलमान होता उस कमेटी में, पाकिस्तान का दुख दर्द को समझने वाला, मुसलमानों का दुख दर्द को समझने वाला, और वो सही फैसला करता और ये गुरदासपुर का ज़िला पाकिस्तान के हवाले आ जाता। जैसे दरवेश, मर्द दरवेश बर्र सगीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चीखता रहा। लोग कहते हैं उलमा ने मुखालिफत की, मुखालिफत नहीं की, उलमा ने ये कहा। आज भी तारीख़ इस बात पे गवाह है। मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि बंगाल मत लो, बंगाल इतना बड़ा इलाका है, एक दिन वो खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा, उसको पाकिस्तान के नाम पर मत लो। लेने हैं तो सुबह असम ले लो जिसमें अक्सरियत के साथ मुसलमान आबाद हैं, और पंजाब पूरा ले लो, जालंधर भी हो, उसमें गुरदासपुर भी हो, लुधियाना भी हो, अमृतसर भी हो, ये सब पंजाब के हिस्से हो। खुदा की कसम ये पाकीज़ा वतन बन जाएगा, एक अच्छा वतन बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती का है मुसलमानान पाकिस्तान की कि हमारी नुमाइंदगी एक कादियानी ने की। सर ज़फ़रुल्लाह वज़ीर ख़ारिजा बदबख्त, मलऊन, परले दर्जे का ज़िंदीक़, मुर्तद काफिर, इस बदबख्त ने नुमाइंदगी की। आज तक कश्मीर हम सब के लिए दर्द सर बना हुआ है। 75 साल 76 साल पूरे हो गए, आज तक हम कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकते। ये दर्द सर किसने डाला? ये इस मलऊन कादियानी सर ज़फ़रुल्लाह वज़ीर ख़ारिजा बदबख्त ज़िंदीक़ ने ये दर्द सर हमारे सर पे डाला। ये कभी भी पाकिस्तान की खैर ख्वाह नहीं थे, न है। ये सिर्फ इसलिए आए थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। और गुरदासपुर के ज़िले में चूँकि कादियान भी आता है, और उसने चाहा कि कादियान पाकिस्तान न जाए, कादियान इंडिया में रहे, इसलिए कि ये एजेंट हिंदुओं का बदबख्त, नाम इसका ज़फ़रुल्लाह था, काम वो कि शैतान भी पनाह मांगे, सिर्फ इसलिए कि कादियान पाकिस्तान का हिस्सा न बने। हमेशा इन बदबख्तों ने पाकिस्तान के खिलाफ वो साजिशें की है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मसला एक तो अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, जिस तरह अल्लाह के ज़ात पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, कुरान पर ईमान लाना, तमाम किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी, तक़दीर, इन सब पर ये 7 ईमानियात के जो हिस्से हैं, इसमें 8वां ईमानियात जो है वो ये है कि अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर भी ईमान लाना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ये भी अक़ीदा हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी उन्वान से कोई नबी, कोई रसूल इस दुनिया में नहीं आ सकता, न ज़िल्ली न बुरूज़ी, कुछ भी। इतना झूठा था, इसकी कोई पेशन गोई अल्लाह ने पूरी नहीं की, बदबख्त था। इसकी एक पेशन गोई, वरना हर नबी ने जो पेशन गोई की, अल्लाह ने उस नबी की सच्चाई में कि ये मेरा सच्चा नबी है, उस पेशन गोई को पूरा किया। एक मोहम्मदी बेगम तक कोई कादियान में एक मुसलमान घराने से इसका ताल्लुक़ था, इसके शौहर था, शादीशुदा थी, इसके औलाद नहीं थे, और ये बदबख्त दावे नबूवत रखने के बावजूद उस मोहम्मदी बेगम पर आशिक हो गया, दूसरी की बीवी थी, और पेशनगोई की कि मेरी नबूवत की निशानी ये है कि मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में आएगा और उससे अल्लाह मुझे एक फर्जिंद देगा, उसका फलां 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 11 नाम गिनवाए कि उस एक लड़के के 11 नाम होंगे, वो सही मानों में मेरा जाननशीन होगा और मोहम्मदी बेगम से आएगा। अल्लाह की शान, मोहम्मदी बेगम
اسی اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی مسلمان ہو کر، نہ قادیانی بنی، نہ قادیانی مرتد غلام احمد پر کوئی ایمان لائی، اور اسی حالت میں بغیر اولاد کے اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کی ذریت سے جب کہا کہ تمہارے پیغمبر کی یہ پیشن گوئی تو چلی گئی، اس کی جٹا ہونے کے لیے کافی ہے، نہیں کہتے اس کے اولاد میں، آخر تک اس کا کوئی اولاد ہی نہیں چلا، آج تک اس کے جٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک دن کہنے لگا، کسی نے کہا کہ قرآن میں قادیان کا کوئی ذکر ہے؟ آپ نے کہا انا انزلناہ فی القادیان، ہم آپ کو قادیان میں نازل کریں گے۔ میں نے خود قرآن میں دیکھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن کے پڑھنے والوں سے کہتا ہوں، آپ نے یہ لفظ قرآن میں دیکھا ہے؟ انا انزلناہ فی القادیان کا لفظ قرآن میں ہے کہ غلام محمد ملعون مرتد قادیان میں آئیں گے، ایسے کوئی پیشین گوئی قرآن میں ہے؟ اس بدبخت نے یہ بھی پیشین گوئی کی اور پھر کہا کہ میں نے خود دیکھا قرآن میں، اس کی جٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی۔ جو پیشین گوئی ہیں اللہ گواہ ہے، ہر پیشین گوئی میں یہ ذلیل ٹہر گیا، ملعون ٹہر گیا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کا دشمن رہا، اسلام کا دشمن رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان تم نے رکھنا ہوگا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا ہر مسلمان، میرا دل چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دل میں 40 حدیثوں کا ذخیرہ رکھے۔ اب حدیث تو بہت بڑے ذخیرہ ہیں، اب کتاب الصلاۃ میں بھی 40 حدیثیں اس سے بڑھ کر موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ میں، کتاب الصوم میں، کتاب الحج میں، کتاب التجارت میں، جتنے بھی ذخیرے حدیث یا سنن کی ترتیب پر ہو یا جامع کی ترتیب پر ہو، جیسے کہ جامع کی ترتیب پر جامع البخاری، جامع المسلم، یہ جامع کی ترتیب ہے۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کی شروعات کتاب الایمان سے ہو، اور سنن اس حدیث کے ذخیرے کو کہا جاتا ہے جیسے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ اس حدیث کی ذخیرے کو سنن کہا جاتا ہے جس کی ترتیب کتاب العبادات سے ہو، نماز سے ہو۔ تو جتنی سنن احادیث کی ذخیرہ ہے اس میں سے کہیں سے کوئی 40 حدیث ہے، یا جامع جو کتاب الایمان سے شروع ہوتے ہیں اس میں سے 40 حدیث ہے، کم از کم یہ تو ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر کچھ نہ ہو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے کم از کم ایک 40 حدیثوں کا ذخیرہ تو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو۔ انشاءاللہ قادیانی بدبخت جیسے ملعونین آپ کو گمراہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ایک مسلمان بھائی بیچارہ کیوں ان کی جانسے میں آ جاتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں، آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، کتنے نوجوانوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، قادیانوں کو اپنے ایمان دے کر جواب میں کینیڈا کا ویزا لیا، برطانیہ کا ویزا لیا، امریکہ کی کسی ریاست کا ویزا لیا، ایمان دے کر۔ ایسے بھی گھرانے ہیں جس نے پورے گھرانے کی ایمان کا سودا کر کے قادیانوں کو پورے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کے ایمان دے کر ان سے ان ممالک کے، یورپ کے ممالک کی ویزے حاصل کیے۔ میرے کئی نوجوان اس لیے گمراہ ہو گئے، ویزے کی بنیاد پر لالچ میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص میرے پاس ایک نوجوان کو لے کر آئے تھے، اس نے کہا کہ میرے بہت خواہش ہے یورپ جانے کی، تو مجھے ایک شخص نے کسی سے ملوایا، اس نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانا چاہتا ہوں۔
کہتے آپ کو ایک فارم دے دوں گا، آپ اس فارم پر دستخط کر لیں، اس فارم پر دستخط ہوتے ہی ہم آپ کو ویزا جاری کر دیں گے، آپ جہاں جانا چاہتے ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ کہتے میں نے کہا آپ یہ کاغذ دے دیں۔ اس نے کاغذ دیا، مجھے شک ہوا یہ ہے کون، اور اتنا آسانی سے صرف ایک دستخط پر مجھے یورپ کا ویزا مل رہا ہے، یہ کیوں؟ تو میں نے اس سے ایک دن کا وقت لیا کہ آپ مجھے یہ کاغذ دے دیجئے، میں صرف پڑھوں گا، کل آپ مجھ سے دستخط شدہ لے لیں۔ کہا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی ارچر روڈ پر ایک جنرل اسٹور کی دکان ہے، یہ معاملہ اس دکان پر ہوا۔ وہ شخص اسی دکاندار کے ساتھ میرے پاس ہے، عصر کا وقت تھا۔ اس نے کہا قاری صاحب یہ ایک شخص ہمیں ملا، یہ فارم دے گیا اور کہا کہ اس فارم پہ تم دستخط کرو، ہم تمہیں یورپ کا جہاں کا ویزا چاہیے، یورپ کا چاہیے، امریکہ کا چاہیے، کینیڈا کا چاہیے، ہم وہ ویزا آپ کو دے دیں گے۔ کہتے ہیں ہمیں شک ہوا، ہمیں تو پیسہ دے کر ویزا نہیں مل رہا ہے اور یہ صرف ایک دستخط پر ہمیں ویزا دے رہا ہے، گڑبڑ تو ہے کچھ۔ اس لیے میں نے اس سے ایک دن کا ٹائم لیا، یہ کاغذ لے کر آپ کے پاس آیا، اس سے آپ پڑھ لیجئے۔ زبان کا مسئلہ ہر جگہ آڑے آ جاتا ہے، زبان سیکھنا برا نہیں ہے، کوئی بھی زبان انسان سیکھے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس زبان میں ہماری تھوڑی کمزوری تھی، انگلش میں تھا، میں نے اس سے کہا کہ اس کا ترجمہ صاف صاف کر کے مجھے سناؤ۔ اس نے سنایا کہ آج کے بعد میں احمدی ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی پر میرا ایمان ہے اور میں اس کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، سچا نبی مانتا ہوں، اور مجھے پاکستان میں تکلیف دی جا رہی ہیں، احمدیت کے نام پہ مجھے دکھ تکلیف دیے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں سیاسی پناہ کی درخواست کرتا ہوں یورپ کے فلاں ملک سے کہ مجھے اس ملک کا ویزا جاری کیا جائے تاکہ میں اپنی ایمان، اپنے عقیدے احمدی عقیدے کو بچا سکوں۔ اللہ، یقین کیجیے کہ میرا سر چکرا گیا، یا اللہ کتنے نوجوانوں کو ان ظالموں نے گمراہ کیا ہوگا، اس فارم پہ دستخط لے کر ان سے ایمان لیا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا خدا کے بندے تمہیں احمدی بنا کر، قادیانی مرزائی بنا کر تمہیں یورپ لے جانا چاہتے، جواب میں تم سے تمہارا ایمان لینا چاہتے کہ کسی پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہوگا، تمہارا ایمان صرف غلام احمد ملعون قادیانی پر ہوگا۔ وہ مسلمان تھا، تڑپ گیا۔ اگلے دن جب آیا اس کے منہ پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ فارم مار دیا۔ ظالم کے بچے، مجھے یورپ نہیں چاہیے، کوئی ملک نہیں چاہیے، مجھے میرا ایمان محفوظ ہے۔ یہ تو کچھ پہچان لیا، جان لیا علماء سے تعلق کی بنیاد پر۔ میرے کتنے نوجوان ہیں جو نہیں جانتے اس بات کو، احمدی کیا ہے۔ بہت سے لوگ میرے پاس ہیں، جی احمدی کیا ہے؟ جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا آخری نبی نہیں سمجھتے، یہ غلام ملعون قادیانی کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں۔ وہ جھوٹا، دغاباز، مکار، لوگوں کو کہا میں کتابیں لکھوں گا، اس کے جو ہے 50 جلد ہوں گے، پیسے لے آؤ، پیسے، لوگوں سے پیسے بٹورے اس بدبخت نے، 1 لکھا، 2 لکھا، 3 لکھا، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ اللہ معلوم۔ وہ شخص کی طرح کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان گیا، تو جب وہ امام کے پیچھے بیٹھ گیا، وہ امام ایسا تھا کہ اس کی کپڑوں سے بدبو آ رہا، عجیب شخص۔ تو اس مہمان نے اپنے میزبان سے کہا یہ تمہارا امام کیسا ہے؟ اس کی کپڑوں سے بدبو آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے۔ کہتے تمہارا امام کبھی کبھی شراب بھی پیتا ہے؟ کہتے ہر وقت نہیں پیتا ہے، جب سود کا پیسہ آ جائے اس کے پاس اس دن پی لیتا ہے۔ کہا سودی کام بھی کرتا ہے؟ کہا ہر وقت سود نہیں کرتے، جب وہ قمار کرتا ہے، پیسہ وہ جوئے پر لگاتا ہے، اس میں پیسہ زیادہ آ جائے تو اس میں پھر سودی لین دین کرتا ہے۔ اچھا کہتے سود کا کام بھی کرتا ہے؟
کہا اس کو پیچھے کرو، پیچھے اس کو ہٹاؤ امامت کے. کہا پیچھے بھی نہیں رکھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا پیچھے رکھے تو لوگوں کی جوتے اٹھا کر گھر بھاگ جاتے ہیں، چور بھی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھو گے شرابی یہ ہے، جوا باز یہ ہے، سودخور یہ ہے، اور چور ڈاکو یہ ہے. 50 کتابیں لکھوں گا، لوگوں کو پیسے لیا. 4 لکھی، لوگوں نے تقاضا کیا، بڑی مشکل سے 5واں کتاب لکھا. اچھا 5ویں کتاب میں 5-6 صفحوں تک کیا لکھا؟ جو آدم کو مانتا ہے ابراہیم کو نہیں مانتا، جو ابراہیم کو مانتا ہے وہ اسماعیل کو نہیں مانتا، جو اسماعیل کو مانتا ہے موسیٰ کو نہیں مانتا، جو موسیٰ کو مانتا ہے ہارون کو نہیں مانتا، جو ہارون کو مانتا ہے داؤد کو نہیں مانتا. چلتے چلتے جائے آگے. جو عیسیٰ کو تو مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا. اس پر لعنت و لعنت و لعنت و لعنت و لعنت و لعنت و لعنت 8-10 دفعے لعنت کی لکھو اس پر 1000 دفعہ لعنت، تو بس بات ختم ہو گئی. لکھے بھی یہ. آخر لوگوں نے کہا آپ نے ہم سے 50 جلدوں کے پیسے لیے، بنا کر آپ نے ہمیں دیے ہیں 5 جلدیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو 50 جلدوں کا پیسہ دیا. کہا کہ 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس وہ نقطہ ہٹا دو، بس نقطہ ہٹا دو تو وہی ہوا. 50 اور 5 میں کوئی فرق. میرے محترم دوستو، اس جٹے کو، اس قذاب کو بھی لوگوں نے نبی بنایا. اچھے تعلیم یافتہ لوگوں نے نبی بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر یہ تف ہو انگریزوں تمہارے اوپر، لعنت ہو انگریزوں تمہارے اوپر. کس کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا؟ اس کو تو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے. چاہے کہ اس کو کوئی نبی کہے. وہ ہمیشہ ڈیلے سے اپنے سنجا سکھاتا تھا، گڑ کا بھی شوقین تھا. اکثر وہ ڈیلا کہا جاتا، گڑ سے استنجا کرتا. جس کو گڑ اور ڈیلے کا بھی تمیز نہیں ہے، جوتے پہن کر آ جاتا. جوتے الٹے سیدھے، یہاں دکانوں میں ملتے الٹے جوتے، اگر کوئی الٹا سیدھے پاؤں میں پہنے، سیدھے الٹے پاؤں میں، برا لگتا ہے نا. یہ ملتان خانیوال کے قصے ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ ملتان کے غصے، اس میں دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا، جو پہن لیا پہن لیا. لیکن باقی جو بوٹ ہیں جو دائیں بائیں میں پہنے، بائیں دائیں میں پہنے، کتنا بدنما لگے گا. اس کو تمیز ہی نہیں تھا بوٹ پہننے کا. کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صاحب بڑے ہی سادہ مزاج تھے. یہ سادہ مزاجی تھی جس کی عقل کو ٹھکانے لگ چکے. کئی دفعہ مہمان آئے ملنے کے لیے، جب آیا تو ساتھ میں اس کے جو پہلا خلیفہ تھا حکیم، کیا نام ہے وہ، بدبخت قسم کا، اس نے کہا جی آپ پگڑی پہن کر آتے؟ کسی نے پگڑی تو پہنے. کہا پگڑی نہیں ہے، اپنی عورت کی شلوار باندھ کر آئے ہو. جس کو یہ تمیز نہ ہو کہ میں نے سر پہ شلوار باندھا ہے یا میں نے پگڑی باندھی ہے، اور بٹن اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر، کتنا بدنما لگتا ہے. تمیز نہیں تھا جس میں انگریز بدبخت نے. اور پھر ایک آنکھ ممسوح العین، دجال کا شکل تھا، ہو بوجود نے دجال کی صفات ذکر کی ہے، وہی چیز تھا. ان بدبختوں نے، انگریز بدبخت نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس کو کھڑا کیا؟ تف ہو انگریزوں تمہارے اوپر. تمہیں بندہ بھی ملا تو اس قسم کا بندہ ملا جس میں نہ تمیز ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. جھوٹے کا جھوٹا ہے، مکار کا مکار. اور پھر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر عائشہ میں انتقال ہوا تو تدفین کا مسئلہ پیش آیا. تدفین کا مسئلہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے. اب سب صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، رازدار نبوت، اللہ اف، کیسی دنیا میں ہم آ گئے جو نہ ابو بکر کو بخشتے ہیں نہ عمر کو بخشتے ہیں. کس قسم کے خناس لوگوں میں ہم آئے ہیں جو سننے سے بھی ہمارے
خدا کی قسم دماغ جل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان مت ہو، میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کا قبر وہی بنتا ہے جہاں پر اس کا انتقال ہو جائے۔ حجرہ عائشہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر بنے گا، یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، یہی حجرہ آپ کا روضہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بستر مبارک تھا زمین پر لیٹے ہوئے تھے، پھر ہٹا کر وہی قبر بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ ہر نبی کا یہی معاملہ رہا، جہاں انتقال ہوا قبر وہی بنا۔ لیکن میں نے کہا مرزائیو لعنت ہو تم پر، تمہاری شکلوں پر لعنت ہو، تمہارے عقیدے پر لعنت ہو، تمہارے خیالات پر لعنت ہو، تمہارے اس دین پر لعنت ہو جس کو تم مانتے ہو۔ کم از کم اپنی نبی کا قبر وہاں بناتے جہاں یہ مردار ہوا تھا، وہی بناتے۔ ٹٹی خانے میں مردار ہوا تھا، ہیضہ لگ گیا تھا، آخری دفعہ ہیضے کے لیے ادھری گر گیا، مردار ہو گیا۔ تم نے تو وہ جو نبی کا ایک سنت طریقہ ہے تم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، تب پتہ چلتا نا کہ تمہارا نبی اصلی نبی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس قسم کا خناس شکل نبی بنایا گیا۔ الحمدللہ علماء نے بڑی قربانی دی، بڑے صغیر کے علماء نے بڑی قربانی دی۔ آخر کار 7 ستمبر جو کل کا دن گزر گیا، اس میں پھر علماء اکرام نے نکل کر بہت محنت کی، بہت ہی جدوجہد کی کہ لوگوں کی ذہنوں تک یہ بٹایا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس شخص کو لایا جائے قومی اسمبلی میں، اس وقت مرزا ناصر ملعون بدبخت تھا، تو اس کو لایا جائے اور اس کو سامنے جرح کی جائے، اس سے پوچھا جائے، تمام اسمبلی ممبران دیکھے سنے۔ جب یہ شخص آیا اسمبلی میں اب پگڑی پہن کر، جو شیروانی تھی، جو سفید یعنی کپڑے پہن کر جس کو وہ لگایا جاتا تھا پرانے وقتوں میں، آج کل تو اس کے مقابلے میں دوسرے آ گئے۔ جب آگے پوری اسمبلی کی چیخیں نکل گئی، مفتی محمود اس کو کافر قرار دے رہا ہے، یعنی ظاہری شکل، ظاہری صورت، ظاہری حیثیت ایسی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے اگر مسلمان ہے تو یہی ہے۔ مفتی محمود نے کہا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ عافیت کا فیصلہ فرما۔ اس بدبخت کو اندر سے تو کوئی نہیں جانتا، باہر کی حالت کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں خیریت سے ہوتے۔ 17 دن قومی اسمبلی میں جرا ہوا، آخر جا کر خود اپنی زبان سے اس نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ یہی وقت تھا حضرت سید مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جدوجہد کی، باہر کی دنیا میں کوئٹہ میں بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور پورا پاکستان لرز رہا تھا کہ یا اللہ اس فتنے سے پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ اسلام کی بھی دشمن ہے، یہ ملک کی بھی دشمن ہے، یہ پورے امت مسلمہ کی دشمن ہے۔ بہت دکھ درد علماء اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا مانگی۔ آخر کار اللہ نے اسمبلی ممبران کے دلوں میں ڈالا، وہ دن آ ہی گیا 7 ستمبر 1974۔ اللہ پاک نے اس فتنے سے نجات دے دی۔ الحمدللہ پورے عالم اسلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ملعون ہے، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ظاہر کو نہ دیکھو، ان کا باطن سیاہ ہے، یہ سیاہ ہو چکے ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کو انسان بھی سمجھ جائے۔ مسلمان تو بڑی دور کی بہت اہمیت کی حامل بات ہے، انسانیت کہلانے کی بھی حامل نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ستمبر کا مہینہ جس کی 7 تاریخ آ جاتی ہے، گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کتنے عظیم دن ہے، عظمت کا دن ہے۔ اسلامی سرحدات کا اسلامی نظریاتی سرحدات کا تحفظ ہوا، دین اسلام کا تحفظ ہوا، یعنی پورے عالم اسلام کو پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے
لیکن ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی یہ فتنہ باقی ہے، دن رات لگے ہیں، جوانوں کے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ میں سے ہر ایک ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو بھی درست کیجئے، خدا را آپ اسلام کا سپاہی، ختم نبوت کا سپاہی بن کر دور دور تک جائے، لوگوں کو آگاہ کیجئے۔ یہ شیزان کمپنی، اس کی تمام جتنی بھی آمدنی ہے یہ قادیانی مشن پر لگ رہا ہے۔ اتنا تو کیجئے، شیزان کی شربتیں، شیزان کے مربجات، شیزان کے اچار چٹنیاں، شیزان کے جو بھی شیزان کمپنی کے، خدا را اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان چیزوں سے نفرت کرنی ہوگی، نفرت کرنی ہوگی۔ ایک ایک دکاندار کے پاس نظر آئے، اس سے کہو یا اللہ کے رسول سے محبت کرو یا قادیانیوں سے محبت کرو۔ تمہاری شیزان چیزوں کا یعنی دکان پر ہونا یا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ جو مرزائیوں کی چیزیں ہیں ان سے بائیکاٹ کیجئے، ان کی تمام جتنی بھی آمدنیاں ہیں وہ ان کے اس پہ لگ رہے ہیں، جو ان کی مسلک کی تبلیغ ہیں ان پہ لگ رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہنوں میں سپاہی بن کر ختم نبوت کا ہر جگہ آپ اس فتنے کا تعاقب کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیجئے۔ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے روضہ رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے روضہ رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ خدا را حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکانے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا مجاہد اور سپاہی بنائے۔ اور کل 7 ستمبر تک کچھ گڑبڑ کا دن تھا، تو اس لیے علماء نے ایک ریلی نکالنے کے یعنی 3 بجے تک میزان مارکیٹ سے آرٹس کونسل تک جائے گی۔ آپ حضرات جو فارغ ہو اس میں جمعے کی نماز کے بعد شامل ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے قدم کو دین اسلام کی تحفظ میں اٹھائے اور اسلام کی حفاظت میں اٹھائے۔